नाजरीन, कभी आपने गौर किया कि असहाब कहफ कौन थे? उनकी असल तादाद क्या थी? उनके नाम क्या बयान किए जाते हैं? वो कितने तवील अरसे तक सोए रहे? और कुरान करीम ने उन्हें एक हैरत अंगेज निशानी क्यों करार दिया? इस वाक़े को बयान करने का मकसद क्या है? और इसमें हमारे लिए क्या सबक पोशीदा है? असहाब कहफ के साथ मौजूद कुत्ते की हकीकत क्या है? क्या वो भी जन्नत में दाखिल होगा? असहाब कहफ का गार कहाँ वाक़ है? और क्या वाकई कोई इंसान 300 साल तक जिंदा रह सकता है? आप देख रहे हैं दानियाल वॉइस, और आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में असहाब कहफ का मुकम्मल, हैरान कुन और ईमान अफरोज वाकया आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाजरीन, रसूल अकरम खातमुन नबिय्यीन, फ़ख्र मौजूदात, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरैश मक्का के चंद अफराद एक यहूदी आलिम के पास गए और उससे पूछा कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कौन सा सवाल करें जिससे उनके नबी होने की हकीकत जाहिर हो जाए। तो इस आलिम ने उन्हें 3 सवाल बताए, जिनमें एक सवाल ये था कि असहाब कहफ कौन थे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरतुल कहफ नाजिल फरमाई और उसमें पूरे वाक़े को निहायत वज़ाहत, हिकमत और अज़मत के साथ बयान फरमा दिया। नाज़रीन, ये वो ज़माना था जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बेसत हुई और अल्लाह ताला ने उन्हें मौजूदा फ़लस्तीन के इलाक़ों में हक़ की दावत के लिए भेजा। उस वक्त ये ख़ित्ता रोमन सल्तनत के ज़ेर असर था और यहाँ के अक्सर लोग बुत परस्ती में मुब्तला थे। वहाँ एक बादशाह हुकूमत कर रहा था जो रूमी इक़्तिदार के मातहत था और उसके दरबार में शिर्क व कुफ़्र का गलबा था। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत दी तो रूमी सरदार और उनके पैरोकार आपके सख्त मुखालिफ हो गए और उन्होंने आपको गिरफ्तार करके सूली पर चढ़ाने की साजिश की। मगर अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों की तरफ उठा लिया गया। नाजरीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद ज़मीन पर फितनों का आगाज़ हो गया। हक़ कमज़ोर और बातिल ताकतवर दिखाई देने लगा। लोग दोबारा बुतपरस्ती में मुब्तला हो गए और दूसरों को भी इसी पर मजबूर करने लगे। इसी दौर में एक निहायत जालिम और जाबिर बादशाह दकियानूस हुकूमत करता था, जो इस कदर संगदिल था कि जो शख्स बुतों को मानने से इनकार करता उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता। नाजरीन, असहाब कहफ इसी शहर अफसोस के मुअज़्ज़ज़ और बाअसर नौजवान थे। वो शाही दरबार से वाबस्ता थे, इज्जत व मर्तबा रखते थे, मगर उनके दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर थे। वो अल्लाह वहदहु ला शरीक पर यकीन रखते थे और बुत परस्ती से शदीद नफरत करते थे। इसी ईमान ने उन्हें जालिम बादशाह के सामने सर झुकाने के बजाय हक पर डट जाने का हौसला अता किया, और यही वो बुनियाद बनी जिस पर उनका अजीम उश्शान और तारीख साज वाक़या वजूद में आया। नाजरीन, दकियानूस के जुल्म व सितम से तंग आकर ये मोमिन नौजवान अपने दीन और ईमान की हिफाजत के लिए शाही दरबार को छोड़कर निकल गए और करीबी पहाड़ की तरफ रुख किया, जहां उन्हें एक गार नजर आया। वो सब उस गार में दाखिल हुए और अल्लाह ताला की कुदरत से गहरी नींद में चले गए। और ये नींद कोई आम नींद न थी, बल्कि 300 साल से जायद अरसे तक जारी रही। जब दकियानूस ने अपने कारिंदों से उनकी तलाश करवाई और उसे मालूम हुआ कि ये सब एक गार में पनाह लिए हुए हैं, तो वो शदीद गुस्से में आग बगोला हो गया और इंतकाम की आग में जलते हुए उसने हुक्म दे दिया कि गार के दहाने पर मजबूत पत्थरों की दीवार तामीर करके उसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए, ताकि वो सब वहीं घट कर मर जाएं और वही गार उनकी कब्र बन जाए। मगर जिस शख्स को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो दिल से मोमिन और अल्लाह से डरने वाला इंसान था। नाजरीन, उस नेक बंदे ने बड़ी हिकमत के साथ असहाब कहफ के नाम, उनकी तादाद और पूरे वाक़े की तफसील एक तख्ती पर कंधा करवाई। फिर उसे तांबे के एक मजबूत संदूक में रखकर गार की दीवार की बुनियाद में दफन करवा दिया और इसी तरह की एक और तख्ती शाही खजाने में भी महफूज करवा दी, ताकि ये वाक़या हमेशा के लिए तारीख में महफूज हो जाए। कुछ अरसे बाद दकियानूस मर गया। हुकूमतें बदलती रहीं, तख्त व ताज तब्दील होते रहे, यहाँ तक कि एक नेक सीरत और अदल व इंसाफ पसंद बादशाह तख्त नशीन हुआ, जिसका नाम बदरूस था।
اس نے تقریباً 68 سال تک بڑی شان و شوکت اور عدل کے ساتھ حکومت کی۔ ناظرین، اسی کے دور میں لوگوں کے درمیان عقیدے کا اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض گروہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کے دن کے منکر ہو گئے۔ یہ حالات دیکھ کر بادشاہ کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ غم و فکر میں ڈوب گیا اور تنہائی اختیار کر کے ایک مکان میں بند ہو کر اللہ رب العزت قدوس و جبار کے حضور نہایت عاجزی، گریو زاری اور سوز و گداس کے ساتھ دعا کرنے لگا کہ اے میرے رب، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کے دن پر کامل یقین آ جائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کی دعا قبول فرما لی۔ چنانچہ اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو آرام دینے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور غار کے دہانے پر بنی ہوئی دیوار کو گرانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی دیوار گری تو وہاں موجود لوگوں پر ایسی ہیبت اور حیرت طاری ہوئی کہ دیوار گرانے والے خوف کے مارے کانپتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلے، اور اسی لمحے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی طویل نیند سے بیدار ہو گئے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، ایک دوسرے کو سلام کیا، آپس میں بات چیت شروع کی اور سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نماز میں مشغول ہو گئے۔ ناظرین، جب ان نوجوانوں کو بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے ساتھی یملیخا سے کہا کہ تم شہر جا کر کچھ کھانا لے آؤ اور بڑی احتیاط اور خاموشی کے ساتھ یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے اور اس کا کیا ارادہ ہے۔ یملیخا غار سے نکل کر شہر کی طرف روانہ ہوا تو وہاں کا منظر دیکھ کر حیرت سے رک گیا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ پورے شہر میں عیسائیت کا چرچا ہے۔ لوگ کھلے عام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں، ان پر ایمان کا اظہار کر رہے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ یملیخا دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اے اللہ، یہ کیسا انقلاب آ گیا؟ وہ شہر جہاں ایمان کا نام لینا جرم تھا، آج وہاں ایمان سر عام بولا جا رہا ہے۔ یہ تبدیلی کہاں سے آئی اور کیسے آ گئی؟ پھر وہ ایک نان بائی کی دکان پر گیا تاکہ کھانا خریدے۔ اس نے جیب سے دقیانوس کے زمانے کا سکہ نکالا اور دکاندار کو دے دیا۔ وہ سکہ ایسا قدیم تھا کہ اب اس کا رواج ختم ہو چکا تھا، بلکہ لوگوں نے برسوں سے اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ دکاندار نے سکہ دیکھا تو اس کے چہرے پر حیرت چھا گئی اور اس کے دل میں شک پیدا ہوا کہ شاید اس نوجوان کو کہیں سے کوئی پرانا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ چنانچہ اس نے یملیخا کو حکام کے حوالے کر دیا۔ حکام نے اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا کہ سچ سچ بتاؤ، یہ خزانہ کہاں سے ملا ہے؟ یملیخا نے جواب دیا کہ کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا اپنا ہی سکہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم یہ کیسے مان لیں؟ یہ سکہ 300 سال سے زیادہ پرانا ہے، اس کا چلن صدیوں پہلے ختم ہو چکا ہے، اور تم تو ایک جوان آدمی ہو، صاف صاف بتاؤ تاکہ معاملہ واضح ہو جائے۔ یہ سن کر یملیخا نے کہا کہ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے جواب دیا کہ اس نام کا کوئی بادشاہ اب روئے زمین پر موجود نہیں۔ ہاں، صدیوں پہلے ایک ظالم اور بے ایمان بادشاہ گزرا تھا جس کا نام دقیانوس تھا، اور وہ بت پرست تھا۔ یملیخا نے یہ سن کر کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کی حفاظت کرتے ہوئے بھاگے ہیں، اور میرے ساتھی قریبی پہاڑ کے غار میں موجود ہیں۔ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ان سے ملا دیتا ہوں۔ چنانچہ حکام اور شہر کے معززین بڑی تعداد میں اس غار کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب اس کی واپسی میں دیر ہوئی تو انہوں نے گمان کیا کہ شاید یملیخا گرفتار ہو گیا ہے، اور جب انہوں نے غار کے دہانے پر لوگوں کے شور و غل کی آواز سنی تو سمجھ گئے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہمیں پکڑنے آ گئی ہے۔ اس خیال سے وہ سب نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی، توبہ و استغفار اور دعا میں مشغول ہو گئے۔ جب حکام غار تک پہنچے تو وہاں سے انہیں تانبے کا ایک صندوق ملا۔ اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک تختی موجود تھی۔ جب وہ تختی پڑھی گئی تو اس پر اصحاب کہف کے نام لکھے تھے، اور یہ تحریر درج تھی کہ یہ مومن نوجوان اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے ظلم و جبر سے بچنے کے لیے اس غار میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ پھر دقیانوس کو خبر ہوئی تو اس نے دیوار بنوا کر انہیں اسی غار میں بند کر دیا۔ ہم یہ تحریر اس لیے لکھ رہے ہیں تاکہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ ان مومن بندوں کے حال سے باخبر ہو جائیں۔ یہ عبارت پڑھ کر حکام پر حیرت اور خوف طاری ہو گیا۔
انہوں نے فوراً یہ خبر اپنے بادشاہ بدروس تک پہنچائی۔ بدروس بادشاہ اپنے امراء اور شہر کے معزز لوگوں کو ساتھ لے کر فوراً غار کے پاس پہنچا۔ اصحاب کہف غار سے باہر تشریف لائے، بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی پوری داستان بیان کی۔ بدروس بادشاہ سجدے میں گر گیا اور اللہ رب العزت خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ہر شخص کا یقین مضبوط ہو گیا۔ ناظرین، اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بادشاہت کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے السلام علیکم کہا اور واپس غار میں داخل ہو گئے، دوبارہ لیٹ گئے، اور اسی حالت میں اللہ رب العزت نے ان سب کو وفات عطا فرما دی۔ بعد ازاں بدروس بادشاہ نے لکڑی کے صندوق تیار کروائے اور اصحاب کہف کے مقدس اجساد کو ان میں رکھوایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ کسی کو غار کے قریب جانے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے خود ان کے اجساد کی حفاظت فرمائی۔ پھر بدروس بادشاہ نے غار کے دہانے پر ایک مسجد تعمیر کروا دی اور سال میں ایک دن مقرر کر دیا کہ اس دن پورا شہر عید کی طرح وہاں حاضری دے اور اس عظیم نشانی کو یاد کرے۔ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس لیے بیان کیا گیا تاکہ ان منکروں کو جواب دیا جائے جو یہ سوال اٹھاتے تھے کہ آخر اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مٹی میں مل جانے کے بعد پھر سے زندگی پالے؟ اسی شک اور انکار کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا یہ حیرت انگیز قصہ قرآن میں نازل فرمایا تاکہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ جس رب نے انہیں پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ کرنے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ ناظرین، اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں تاریخی اور حدیثی مصادر میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عیسائی روایات میں کہیں ان کی تعداد 5 بتائی گئی ہے، کہیں 7 اور کہیں 13 تک ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح بعض غیر اسلامی مصادر میں ان کے نام اس طرح بیان کیے گئے ہیں: مکسملینا، یملیخا، بیمندوس، امبلیقوس، مرتونس، بیرونس اور کستونس، جبکہ امام طبری رحمہ اللہ نے ان کے نام کچھ اس طرح نقل کیے ہیں: میکسلمینا، محسلمینا، یملیکا، مرتونس، کستونس، ویبورس، ویکرنوس، یتبائنوس، کالوش، اور ان کے ساتھ 8واں ان کا کتا تھا جس کا نام قطمیر تھا۔ ناظرین، اصل حقیقت یہ ہے کہ ان نوجوانوں کی تعداد کا یقینی علم کسی انسان کے پاس نہیں ہے، یہ علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی تعداد کو واضح طور پر بیان نہیں فرمایا اور ہمیں اس بحث میں زیادہ الجھنے سے منع کر دیا۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب غیب کی باتوں میں اندازے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ان کی تعداد کو سب سے بہتر جانتا ہے، ان کے بارے میں بہت ہی کم لوگ صحیح علم رکھتے ہیں، لہٰذا آپ اس معاملے میں سر اجمالی بات کریں اور ان میں سے کسی سے اس بارے میں بحث اور تفتیش نہ کریں۔ ناظرین، سورہ الکہف میں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر بھی نہایت واضح انداز میں آیا ہے کہ وہ غار کے دہانے پر اپنے دونوں اگلے پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا، گویا اللہ کے حکم سے وہ بھی ان کی حفاظت پر مامور تھا۔ اصحاب کہف کے کتے کا نام قطمیر تھا، اور اکثر مفسرین کرام نے یہی لکھا ہے کہ وہ واقعی ایک حقیقی کتا ہی تھا، کوئی تمثیل یا فرضی مثال نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک عام سے جانور کو بھی اپنے خاص بندوں کی رفاقت عطا فرما کر قیامت تک کے لیے عزت اور شہرت بخش دی۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ وہ جانور کتا نہیں بلکہ شیر تھا، کیونکہ عربی میں لفظ کلب ہر درندہ جانور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین، کئی مفسرین کے مطابق اصحاب کہف کے ساتھ رہنے والا جانور بھی جنت میں داخل ہوگا، لیکن کسی مستند کتاب میں یہ وضاحت موجود نہیں کہ وہ کس شکل و صورت میں جنت میں جائے گا۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کا غار کہاں واقع ہے؟ اس بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔
مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ کے درمیان اس مقام کے تعین میں کہ ترکی کے شہر افسوس میں واقع غار کو اصحاب کہف سے منسوب کرنا زیادہ قرین قیاس اور مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اصحاب کہف کوئی افسانوی یا خیالی کردار نہیں، بلکہ ایک سچا اور حقیقی واقعہ ہے جسے اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف کے ذریعے قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے وہ 8 دن تک ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر دجال ظاہر ہو جائے تو اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ اور مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی اور آخری آیات پڑھ لے اس کے لیے سر سے پاؤں تک نور ہو جاتا ہے، اور جو پوری سورہ پڑھ لے اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب وہ نوجوان غار کی طرف روانہ ہوئے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور ہمارے معاملے میں ہمارے لیے آسانی کے اسباب مہیا فرما دے۔ پھر ہم نے غار کے اندر ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا، یعنی انہیں طویل مدت تک سلاتے رکھا، اور یہی میں اللہ کی وہ عظیم نشانی تھی جس نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی قدرت کا عملی ثبوت فراہم کر دیا۔ ناظرین، اصحاب کہف 309 سال تک نیند کی حالت میں رہے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس واقعے کے ذریعے جدید سائنس کے ایک عظیم اصول کو صدیوں پہلے واضح کر دیا۔ آج کی سائنس جسے ہائبرنیشن کہتی ہے، وہ دراصل ایک ایسا فطری نظام ہے جس کے تحت دنیا کے ہزاروں جاندار سخت موسم، خوراک کی کمی اور خطرات سے بچنے کے لیے طویل نیند میں چلے جاتے ہیں۔ اس عمل میں جاندار کے جسم کے اندر موجود خلیے اور جینز ایک حفاظتی نظام کو فعال کر دیتے ہیں۔ دل کی دھڑکن معمول کے مقابلے میں تقریباً 95% تک سست ہو جاتی ہے، سانس کی رفتار سیکنڈز کے بجائے منٹس میں تبدیل ہو جاتی ہے، جسم کا درجہ حرارت نمایاں طور پر کم ہو جاتا ہے، اور جسم اپنی توانائی کا بڑا حصہ اندر جمع شدہ چربی اور عضلات سے حاصل کرتا ہے۔ خوراک سے توانائی بنانے کے اس عمل کو میٹابولزم کہا جاتا ہے، اور ہائبرنیشن کے دوران یہ میٹابولزم انتہائی سست سطح پر چلا جاتا ہے، گویا جسم وقتی طور پر اپنی زندگی کی رفتار کو روک لیتا ہے۔ ناظرین، ہائبرنیشن کرنے والے جانداروں میں چوہوں کی کئی اقسام، چمگادڑیں، گلہریاں، بعض بندر، کچھ پرندے، سانپ، کیڑے مکوڑے اور کئی اقسام کے ریچھ شامل ہیں۔ یہ تمام جاندار ہائبرنیشن سے پہلے خوب کھاتے ہیں تاکہ کہ ان کے جسم میں چربی جمع ہو جائے جو طویل نیند کے دوران توانائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور جب یہ جاندار کئی مہینوں بعد بیدار ہوتے ہیں تو شدید بھوک محسوس کرتے ہیں اور سب سے پہلے خوراک یا شکار کی تلاش کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ عمل سردیوں میں ہوتا ہے کیونکہ اس موسم میں شکار کم ہو جاتا ہے اور حلوات زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ ناظرین، اب تک کی معلوم تحقیق کے مطابق سب سے طویل ہائبرنیشن ایک چمگادڑ کی ریکارڈ کی گئی ہے جو تقریباً 344 دن یعنی پورا 1 سال بغیر کھائے پیے سوتی رہی، اور یہ ایک حیران کن سائنسی حقیقت ہے۔ مزید یہ کہ سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ ٹیلیمیئرز جو ڈی این اے کے وہ چھوٹے حصے ہیں جو سیل کے کروموسومز کے کناروں پر ہوتے ہیں، ہر بار سیل کے تقسیم ہونے پر کم ہوتے جاتے ہیں، اور انہی کی بنیاد پر جاندار کی عمر اور باقی زندگی کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ مگر ہائبرنیشن کے دوران یہ ٹیلیمیئرز انتہائی سست رفتاری سے کم ہوتے ہیں، گویا عمر بڑھنے کا عمل تقریباً تھم جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں کہا جائے تو ہائبرنیشن کے دوران جاندار کی حیاتیاتی گھڑی بہت حد تک رک سی جاتی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں سمجھاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے کسی انسان کو 300 سال تک محفوظ رکھنا اور زندہ حالت میں سلائے رکھنا بالکل ناممکن نہیں، بلکہ وہی قدرت الہی ہے جس کی جھلک ہمیں آج جدید سائنس کی زبان میں ہائبرنیشن کی صورت میں دکھائی دیتی ہے۔ ناظرین، ہالی ووڈ کی ایک مشہور فلم ہے جس کا نام دی پیسنجر ہے۔ اس فلم کا بنیادی تصور یہ ہے کہ 500 مسافروں اور 258 خلائی جہاز کے عملے پر مشتمل ایک قافلہ ایک نئے سیارے ہوم اسٹیڈ 2 کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ چونکہ یہ سیارہ زمین سے تقریباً 120 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے،
اس لیے عام انسانی عمر کے اندر وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں۔ اسی لیے سائنسدان ایسے خصوصی تابوت تیار کرتے ہیں جن میں انسانوں کو ہائبرنیشن کی حالت میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ ان کی عمر کی رفتار انتہائی سست ہو جائے اور وہ لمبے سفر کے بعد نئی دنیا میں بیدار ہوں۔ مگر فلم میں ایک شخص کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے وقت سے پہلے جاگ جاتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ منزل تک پہنچنے میں ابھی 80 سال باقی ہیں۔ چنانچہ یہاں سے فلم اس کی دوبارہ ہائبرنیشن میں جانے کی جدوجہد پر مبنی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اب اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الکہف کی آیات پر غور کریں تو وہاں فرمایا گیا کہ ہم نے کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا۔ پھر سورج کے طلوع و غروب کے وقت اس کی شعاعیں اس غار سے دائیں اور بائیں ہٹتی رہیں اور وہ غار کے کشادہ حصے میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تم انہیں دیکھ کر یہی سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے، اور ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ بدلتے رہتے تھے، اور ان کا کتا دہانے پر اپنے دونوں اگلے پنجے پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر کوئی انہیں جھانک کر دیکھتا تو خوف کے مارے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں۔ ایک نے کہا، ہم کتنی دیر یہاں رہے؟ دوسرے نے کہا، 1 دن یا اس سے بھی کم۔ پھر کہا، تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی مدت رہے۔ اب اپنے ایک ساتھی کو یہ سکہ دے کر شہر بھیجو کہ وہ دیکھے کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ اور بہتر ہے، اور وہی لے آئے اور آہستگی سے جائے اور تمہارا حال کسی پر ظاہر نہ کرے۔ ناظرین، سائنس کہتی ہے کہ ہائبرنیشن کے دوران جاندار کے جسم کے کئی نظام تقریباً معطل ہو جاتے ہیں۔ دل کی دھڑکن سست، سانس کی رفتار کم، اور جسم کا درجہ حرارت خاص حد تک گر جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے اکثر غاروں کا درجہ حرارت پورا سال تقریباً ایک جیسا رہتا ہے۔ اصحاب کہف کے لیے پہلا مرحلہ غار میں داخل ہونا تھا اور دوسرا مرحلہ طویل نیند کا آغاز۔ قرآن کا فرمان ہے کہ ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا گیا۔ یہ دراصل ہمارے اندرونی کان کے اس حصے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو معمولی آواز پر بھی دماغ کو جگانے کا سگنل دیتا ہے، مگر اصحاب کہف کے معاملے میں اللہ رب العزت کے حکم سے یہ نظام معطل کر دیا گیا تھا۔ اگر سورج کی روشنی غار کے اندر پڑتی تو درجہ حرارت بڑھتا اور وہ جاگ سکتے تھے۔ نیز سورج کی تیز شعاعیں جسم میں فری ریڈیکلز پیدا کرتیں جو بڑھاپے کے عمل کو تیز کر دیتی ہیں۔ مگر قرآن بتاتا ہے کہ طلوع و غروب کے وقت سورج کی روشنی غار میں براہ راست داخل نہیں ہوتی تھی، یعنی غار مسلسل ٹھنڈا اور محفوظ رہا۔ ناظرین، سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان یا جاندار زیادہ دیر تک ایک ہی کروٹ میں پڑا رہے تو خون کی روانی رکنے سے جسم پر خطرناک زخم بن سکتے ہیں، جنہیں پریشر السر کہا جاتا ہے۔ مگر قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہیں تاکہ وہ اس بیماری سے محفوظ رہیں۔ اسی طرح سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ آنکھیں اگر زیادہ دیر تک مسلسل بند رہیں تو بینائی کے اعصاب کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اگر زیادہ دیر تک کھلی رہیں تو قرنیہ متاثر ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوما سے واپس آنے والے بہت سے مریض آنکھوں کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تم انہیں دیکھ کر یہی سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے، یعنی ان کی آنکھیں وقفے وقفے سے جھپک رہی تھیں تاکہ بینائی محفوظ رہے، اور جو کوئی یہ منظر دیکھتا وہ خوف سے بھاگ جاتا۔ ناظرین، سائنس کہتی ہے کہ ہائبرنیشن سے نکلتے ہی جاندار کو شدید بھوک لگتی ہے اور وہ فوراً خوراک تلاش کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہی ہے کہ جب وہ بیدار ہوئے تو سب سے پہلے کھانے کا ذکر ہوا اور یملیخا کو بہترین غذا لانے کے لیے بھیجا گیا۔ ان تمام نکات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ انسانی ہائبرنیشن کی ایک بے مثال ہے، وہی تصور جو فلم دی پیسنجر میں دکھایا گیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ کیا انہوں نے کوئی خاص غذا کھائی، کوئی جڑی بوٹی استعمال کی، یا اللہ رب العزت نے براہ راست اپنی قدرت سے یہ نظام قائم فرمایا؟ اس کا صحیح علم صرف اللہ کو ہے۔ ناظرین، آج ناسا اور دنیا کے بڑے تحقیقی ادارے اس موضوع پر کام کر رہے ہیں کہ انسان کو لمبے خلائی سفر یا بعض لاعلاج بیماریوں کے علاج میں ہائبرنیشن کے ذریعے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، مگر اصحاب کہف جیسی مثال تک آج کی سائنس بھی نہیں پہنچ سکی۔ ناظرین،
اگر 300 شمسی سال کو قمری حساب سے بدلا جائے تو وہ 309 سال بنتے، اور قرآن مجید نے صاف فرمایا گیا کہ وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور اس پر 9 سال مزید۔ سبحان اللہ! کیا عظیم حساب اور کیا بے مثال حکمت ہے میرے رب کی۔ چند مومن نوجوان، ایک طرف پوری ظالم سلطنت اور جابر بادشاہ، مگر جب ان نوجوانوں نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ نے ان کے لیے ایسی راہ نکالی کہ وہ قیامت تک ایمان والوں کے لیے نشانی بن گئے، اور ہمارے لیے یہ پیغام چھوڑ گئے کہ جو اللہ پر مکمل توکل کرے، اللہ اس کے لیے وہ راستے پیدا کر دیتا ہے جو انسانی عقل سے بالا تر ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم اس موضوع کو مزید گہرائی سے دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں، بلکہ ایک مکمل سائنسی اور روحانی معجزہ ہے۔ قرآن مجید نے جن نکات کو مختصر الفاظ میں بیان کیا، آج جدید سائنس انہی نکات کو لیبارٹریوں میں ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر اب تک وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکی جہاں اللہ رب العزت نے انسانوں کو 1400 سال پہلے ہی پہنچا دیا تھا۔ ناظرین، قرآن نے سب سے پہلے نیند کے نظام کو بیان کیا کہ ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا گیا۔ سائنس کہتی ہے کہ نیند کا سب سے حساس کنٹرول سسٹم ہمارے دماغ اور اندرونی کان کے درمیان ہوتا ہے، کیونکہ آواز ہی وہ پہلا عنصر ہے جو انسان کو فوراً جگا دیتا ہے۔ اسی لیے جنگوں میں، حادثات میں اور خطرناک حالات میں سب سے پہلے کان متحرک ہوتے ہیں، مگر اصحاب کہف کے معاملے میں یہ نظام مکمل طور پر بند کر دیا گیا، یعنی نہ کوئی آواز انہیں جگا سکتی تھی اور نہ کوئی بیرونی خطرہ ان کے دماغ تک سگنل بھیج سکتا تھا۔ یہ بالکل وہی چیز ہے جسے آج سائنس ڈیپ ہائبرنیشن یا آرٹیفیشل کوما کہتی ہے، مگر انسان ابھی تک اسے مکمل طور پر کنٹرول نہیں کر سکا۔ ناظرین، قرآن نے دوسرا نقطہ یہ بتایا کہ سورج کی روشنی غار کے اندر براہ راست داخل نہیں ہوتی تھی۔ آج ماہرین حیاتیات جانتے ہیں کہ سورج کی شعاعیں جسم کے خلیوں میں آکسیڈیٹو سٹریس پیدا کرتی ہیں، جس سے ڈی این اے کو نقصان پہنچتا ہے اور بڑھاپا تیز ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسپیس مشنز میں خلابازوں کو ریڈیشن سے بچانے کے لیے خاص شیلڈز بنائی جاتی ہیں، مگر اصحاب کہف کے لیے یہ شیلڈ قدرتی طور پر غار کی ساخت نے فراہم کر دی تھی، یعنی نہ تیز روشنی، نہ زیادہ حرارت، نہ ریڈیشن، ایک مکمل محفوظ ماحول۔ ناظرین، قرآن کا تیسرا حیران کن نقطہ کروٹ بدلنے کا ذکر ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ اگر کوئی انسان یا مریض طویل عرصے تک ایک ہی پوزیشن میں رہے تو اس کے جسم میں خون کی روانی متاثر ہو جاتی ہے اور پریشر اثر بن جاتے ہیں، جو بعض اوقات جان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہسپتالوں میں نرسیں مریض کو بار بار کروٹ بدلتی ہیں، مگر قرآن نے بتایا کہ ہم خود انہیں دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کے تحفظ کے تمام اسباب خود فراہم کر دیے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ ایک مکمل میڈیکل پروٹوکول ہے جو آج جدید اسپتالوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ ناظرین، پھر قرآن نے آنکھوں کے بارے میں فرمایا کہ دیکھنے والے کو یوں لگتا تھا جیسے وہ جاگ رہے ہوں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ ان کی آنکھیں مکمل طور پر بند نہیں تھیں، بلکہ وقفے وقفے سے جھپک رہی تھیں۔ سائنس کہتی ہے کہ آنکھیں مسلسل بند رہیں تو آپٹک نرو کو نقصان پہنچتا ہے، اور اگر مسلسل کھلی رہیں تو قرنیہ خشک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قدرت نے پلک جھپکنے کا نظام بنایا ہے، اور اصحاب کہف کے معاملے میں یہی قدرتی نظام اللہ کے حکم سے فعال رکھا گیا، تاکہ 300 سال گزرنے کے باوجود ان کی بینائی محفوظ رہے۔ ناظرین، سائنس یہ بھی مانتی ہے کہ ہائبرنیشن میں میٹابولزم انتہائی سست ہو جاتا ہے، یعنی جسم کی عمر بڑھنے کا عمل تقریباً رک جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض جانور اپنی اصل عمر سے کئی گنا زیادہ عرصہ زندہ رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کا بڑا حصہ ہائبرنیشن میں گزر جاتا ہے۔ اب اگر یہی اصول انسان پر لاگو کر دیا جائے تو 300 سال تک زندہ رہنا کوئی ناممکن بات نہیں رہتی، بلکہ یہ ایک سائنسی امکان بن جاتا ہے، اور قرآن نے یہی امکان عملاً دکھا دیا۔ ناظرین، ہالی ووڈ کی فلم دی پیسنجر میں جس تصور کو سائنس فکشن کے طور پر پیش کیا گیا، قرآن مجید نے اسے ایک حقیقی واقعے کے طور پر بیان کیا۔ فلم میں انسان کو مصنوعی تابوت میں سلایا جاتا ہے، مگر اصحاب کہف کو ایک قدرتی تابوت یعنی غار میں سلایا گیا۔ فلم میں مشینیں کام کرتی ہیں، یہاں اللہ کی قدرت کام کرتی ہے۔ فلم میں چند دہائیاں دکھائی جاتی ہیں، قرآن میں 3 صدیوں کا عملی مظاہرہ دکھایا گیا۔
नाजरीन, ये बात भी गौर तलब है कि साइंस आज हाइबरनेशन को 3 बड़े मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। पहला, तवील खलाई सफ़र के लिए। दूसरा, लाइलाज मरीजों के इलाज के लिए। और तीसरा, इंसानी उम्र बढ़ाने के लिए। मगर कुरान ने ये तीनों चीज़ें एक ही वाक़े में समेट दी हैं, यानी तवील वक्त, महफूज नींद और जिस्मानी निज़ाम का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। नाजरीन, अगर हम कमरी और शमसी साल के फ़र्क को देखें तो कुरान का यान मज़ीद हैरान कुन हो जाता है, क्योंकि कुरान ने फरमाया कि वो 300 साल गार में रहे और उस पर 9 साल मज़ीद, यानी 300 शमसी साल और 309 कमरी साल। आज साइंस और फल्कियात इस हिसाब को बिल्कुल दुरुस्त मानती है। एक शमसी साल तकरीबन 11 दिन कमरी साल से बड़ा होता है। 300 साल में ये फ़र्क तकरीबन 9 साल बन जाता है। ये वो रियाजियाती हकीकत है जिसे इंसान सदियों बाद समझ सका, मगर कुरान ने उसे एक जुमले में हमेशा के लिए महफूज कर दिया। नाजरीन, असहाबे कहफ का वाक़या हमें यह भी सिखाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए वक्त की कोई क़ैद नहीं। वो चाहे तो लम्हों को सदियों में बदल दे और सदियों को लम्हों में। इंसान जिस चीज़ को नामुमकिन समझता है, अल्लाह के लिए वो सिर्फ कुन कहने की देर होती है। यही वजह है कि ये वाक़या क़यामत और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर सबसे बड़ी दलील बन जाता है, क्योंकि जो रब 300 साल तक इंसान को सिलाए रख सकता है, वो उन्हें दोबारा जिंदा करना क्यों नहीं कर सकता। नाजरीन, यूं असहाबे कहफ का किस्सा हमें 3 बड़े पैगाम देता है। पहला, ईमान का पैगाम, कि चंद नौजवान भी अगर हक पर डट जाएं तो पूरी सल्तनत के मुकाबले में कामयाब हो सकते हैं। दूसरा, साइंस का पैगाम, कि कुरान में वो हक़ायक़ मौजूद हैं जिन्हें इंसान आज दरियाफ्त कर रहा है। और तीसरा, आखिरत का पैगाम, कि मरने के बाद जिंदगी बिल्कुल हक है और इसमें कोई शक नहीं। यही वो जामे पैगाम है जो असहाबे कहफ के वाक़े को तारीख़, साइंस और अक़ीदे का हसीन इम्तिजाज बना देता है। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये मेहनत और मालूमाती वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये इल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।